सब बिछाएंगे और खूब रोएंगे, यादे हुसैन से कभी गाफिल न होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बराए अली व औलाद अली बाबा से बुलंद सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन मौलाना व मौला सकलैन इमामल मशरकैन वल मग़रिबैन सद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कनीज़ान ज़हरा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जिस आयत की तिलावत की उसका तर्जुमा ये हुआ कि बेशक खुदा के दोस्तों को न खौफ होगा और ना ही कोई उदासी होगी। हज़रत रसूल खुदा के ज़माने में हर कोई खुदा की विलायत का दावा करते थे। छोटे छोटे लोग भी ज़बान में खुदा के वली होने का दावा करते थे। वो दावे करने में बहुत से लोग ऐसे थे जो हकीकत में खुदा के वली नहीं थे। इस वजह से झूठे और सच्चे लोगों की पहचान करना मुश्किल थी। शैतान उसके वलियों के दिल में खौफ पैदा करता था। कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा के वली के सिवा किसी और का खौफ हो तो वो खुदा का वली नहीं हो सकता, वो शैतान के वली में से होगा और शैतान का वली खुदा का वली नहीं हो सकता। सांप को देखकर डर जाए वो खुदा के वली नहीं हो सकता। खुदा का वली वो हो सकता है जो झूले झूलते झूलते सांप को चीर डाले। खुदा के वली होने की सच्ची निशानी कुरान मजीद में बहुत है। वली होने का इतना महान मर्तबा है कि खुदा खुद अपने आप को वली कहते हैं। इसीलिए अल्लाह जिसे अपना वली कहे वही हकीकत में खुदा का वली हो सकता है। हमारा वली खुदा है और उसके रसूल और वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं और रुकू में ज़कात देते हैं। बीबियों, आप जानती हैं कि ये आयत यानी रुकू में ज़कात देने की आयत हमारे मौला कायनात के लिए नाजिल हुई है। जब मौला ने रुकू की हालत में साइल को अंगूठी इनायत की थी, आज उस अंगूठी के बारे में एक नई बात बताना चाहती हूँ।
وہ انگوٹھی جناب سلیمان کی تھی۔ جناب سلیمان کے مہان شہنشاہت کا کارن وہ انگوٹھی تھی کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جب جناب سلیمان کا انتقال ہو گیا تب انگوٹھی کہاں گئی وہ پتہ نہیں چلا۔ اہل سنت کے امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ انگوٹھی جناب سلیمان کے بعد خدا نے اپنے پاس بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھ دی تھی۔ جب سردار انبیاء ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا وہ انگوٹھی میرے حبیب کی خدمت میں لے جاؤ، اور خدا نے پیغام دیا کہ یہ انگوٹھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے انگوٹھی کو اپنے مبارک ہاتھ میں پہن لی۔ جناب امیر نماز پڑھ رہے تھے اور انگوٹھی ہاتھ میں تھی۔ سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا۔ ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ سوال کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ تب چوتھی بار آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کی کہ یا اللہ، تیرے رسول کی مسجد میں آیا ہوں لیکن ایک درود پڑھ دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سائل نے عرض کی خدا بندہ، تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ سائل درگاہ الہی میں فریاد کرتا ہے۔ تب امیر کائنات نے سائل کو اشارہ کیا اور انگوٹھی لینے کو کہا۔ اس وقت آپ حالت رکوع میں تھے۔ میرے مولا کی سخاوت کی خبر قدرت کی طرف سے کچھ اس طرح آئی تھی کہ جبرائیل آیت ولایت لے کے نازل ہوئی، یا یہ کہوں کہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ایسی خوبصورت انگوٹھی جب حضرت علی نے سائل کو عطا کی تب خدا نے ولی کا خطاب عطا کیا۔ درود پڑھ دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد۔ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے۔ امام صادق فضیل کو فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق فضیل کو فرماتے ہیں کہ کیا تم بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو؟ فضیل نے کہا ہاں مولا، آپ پر میری جان قربان۔ آپ نے فرمایا ہم ایسی مجلسوں کو دوست رکھتے ہیں، ہمارے ذکر کو زندہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے لیے ہمارے ذکر کو برپا کرتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو بیان کرتا ہے۔ ان کی آنکھ میں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر بھلے ہی دریا کے فین سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مجلس عزا کی فضیلت جتنی ہے یہ بتاتے ایک واقعہ سنیے۔ ایک گاؤں میں یہودی عورت تھی، اس کا شوہر یہودی تھا لیکن یہ عورت مومنہ تھی اور اس نے اپنے ایمان کو اپنے یہودی شوہر سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ عورت جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے وہاں چھپ کے حصہ لیتی ہے۔ ایک بار ایک مومنہ نے عزائے حسین برپا کیا۔ جب یہ خبر اس عورت کو ملی تب وہ مجلس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہونے لگی، لیکن اس دن اس کے شوہر 40 مہمانوں کی دعوت دی۔ گھر میں مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا، گھر کو سجانا تھا اور دوسری طرف مجلس عزا میں شریک ہونے کی آرزو تھی۔ اس عورت کا ایمان جوش میں آیا، بہت وقت سے مجلس نہیں کی تھی۔ وہ عورت مجلس میں چلی گئی، غم حسین میں آنسو بہانے لگی۔ مجلس تمام ہوئی، لوگ گھر جانے لگے۔ تب اس عورت کو خیال آیا کہ اب کیا ہوگا۔ گھر میں 40 مہمانوں کی دعوت شوہر نے رکھی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ڈر سے کانپتی ہوئی گھر جانے لگی۔ جس کی مجلس میں آئی تھی اس پر بھروسہ رکھ کر گھر پہنچی۔ جب وہ عورت گھر پہنچی، دروازے پہنچی تو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ گھر کو مہمانوں کے لیے سجا دینے میں آیا ہے۔ گھر کے اندر کالے لباس میں 3 بیویاں کھانا بنا رہی تھی۔ یہ عورت اپنے دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ بعد میں یہ عورت ہمت کر کے اس مومنہ کے پاس گئی اور سلام ادا کیا اور کہا، اے مومنہ، آپ کون ہیں جو مجھ حضیر کے گھر زحمت لائے ہو؟ یہ سن کر
وہ معظمہ رونے لگی اور کہا اے نیک خاتون تم میرے مظلوم فرزند امام حسین کی مجلس میں گئی تھی نا؟ میں اس فرزند کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں اور یہ چھوٹی بچی سکینہ ہے۔ تمہارے گھر مہمان آنے والے ہیں نا، اسی لیے میں نے سب تیار رکھا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر مہمان لے کر آیا۔ وہ گھر میں خوشبو کی پکوان آ رہی تھی اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر شوق ہو گیا۔ اس کی بیوی نے سچائی بتائی لیکن اس کے شوہر کو یقین نہیں ہوا۔ جب کھانے کے لیے سب بیٹھے تب غیب سے آواز آئی خبردار، ایمان کے بغیر کھانے کی چیزوں کو چھونا نہیں، پیغمبر خدا کی بیٹی کے کھانا بنایا ہے۔ یہ سن کر سب کو عجیب لگا۔ یہ سن کر سب لوگ ایمان لائے اور تب سے اس مومنہ کے گھر میں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے۔ یقیناً مجلس اعضاء میں ہدایت ملتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسین یا زندہ باد، حسین یا زندہ باد، عزیز یا زندہ باد، عزیز یا زندہ باد، نعرے حیدری یا حیدری یا حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اگر علی نہ ہوتے تو وہ آپ کو خلق نہ کرتا۔ آگے خدا فرماتے ہیں اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ میں آپ کو خلق کرتا اور نہ ہی علی کو خلق کیا۔ اس حدیث قدسی کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بے شک نبی اکرم کا مرتبہ مقام و منزلت اس کائنات میں سب سے بلند ہے، اس کے بعد مولا کائنات ہے اور پھر شہزادی کونین۔ مگر پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، یعنی کہ وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم کی ذات ہے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، یعنی جس مقصد کے لیے رسول کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو اگر محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، صرف رسول پر ایمان لانے سے مقصد مکمل نہیں ہوتا، بلکہ مولا کائنات پر بھی ایمان لانا ہوگا، مولا کائنات کی بھی پیروی کرنی ہوگی، تب مقصد پورا ہوگا۔ اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ آپ کو خلق کرتا اور نہ علی کو، یعنی کہ اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو علی ولی اللہ کا وجود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین اولین شہزادی رہی، راہ ولایت ہے۔ مولا علی کی راہ میں پہلی قربانی شہزادی نے دی ہے۔ اب بی بی کی 18 برس کی حیات ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلی حیات باطن اور دوسری حیات ظاہر۔ حیات باطن وہ کہ جس کو سمجھنے سے دنیا تاثیر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آنے والا، اور جو بی بی کی دوسری حیات ظاہر ہے اس کو سمجھتے سمجھتے انسان ختم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتی چلوں۔ عمار ایک دفعہ مولا کی خدمت میں حاضر تھا۔ مولا گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر پہنچے تب شہزادی کونین کو سلام کیا۔ بی بی نے سوال کا جواب دے کر عرض کی، ابو الحسن ذرا قریب آئیے۔ مولا قریب گئے۔ پھر بی بی نے فرمایا، ابو الحسن کیا میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے حیات کی خبر نہ دوں؟ مولا نے جب بی بی کی زبان سے یہ سنا تو آپ واپس مسجد نبوی تشریف لائے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سلام کیا۔ رسول نے کہا، یا علی آپ خود بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ فاطمہ نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب رسول خدا نے عرض
کیا، یا ابو الحسن، آپ سے سیدہ نے اس طرح سے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی خبر نہ دوں؟ میرے مولا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کہا، یا علی، آپ نہیں جانتے کہ پروردگار نے سیدہ کو ہمارے نور سے خلق کیا ہے؟ مولا نے جب یہ سنا تو تمام اصحاب موجود ہے، مولا نے سب کے سامنے سجدہ شکر کیا اور واپس حجرے میں گئے۔ جیسے ہی حجرے میں پلٹے، بی بی نے کہا، آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور بابا سے سوال کرنے گئے تھے۔ مولا مسکرا کر کہے اور کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بی بی نے عرض کی، یا علی، پروردگار نے میرا نور میرے بابا کے نور میں سے خلق کیا ہے اور بعد میں اس نور کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ میوہ جنت میں 3 روایت ملتی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ کھجور جنت میں نور کو رکھ دیا۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ جنت کا سیب تھا، اس میں نور کو رکھ دیا۔ اور تیسری روایت ملتی ہے کہ سب پھلوں کا مجموعہ تھا، اس میں نور کو رکھ دیا۔ اس کے بعد بی بی کہتے ہیں، پروردگار نے معراج پر بابا کو بلایا اور جب جناب جبرائیل نے پھل پیش کیا کہ یا رسول خدا، اسے نوش کیجیے، جب رسول خدا نے اس کو شکافتہ کیا یعنی بیچ میں سے توڑا تو اس میں سے ایک نور نکلا۔ رسول نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سا نور ہے؟ تو کہا، یہ ایسی خاتون کا نور ہے کہ جسے آسمان پر المنصورۃ فی السماء منصورہ کہا جائے گا اور وفی الارض فاطمہ یعنی زمین پر فاطمہ کہا جائے گا۔ روایت میں ایک اور جملہ ملتا ہے کہ آسمانوں پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ کیوں کہا جائے گا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا، فاطمہ زمین پر اسی لیے کہا جائے گا کیونکہ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے گی، اور منصورہ اسے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کی نصرت و امداد کرے گا۔ پھر میری بیوی کہتی ہے، اے ابو الحسن، میں وہی نور خدا ہوں کہ جسے اسی نور کے وجہ سے تمام گزرنے والی اور آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر سکتی ہوں۔ چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے گی، اور منصورہ اسے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کی نصرت و امداد کرے گا۔ پھر میری بیوی کہتی ہے، اے ابو الحسن، میں وہی نور خدا ہوں کہ جسے اسی نور کے وجہ سے تمام گزرنے والی اور آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر سکتی ہوں۔ مومن تو دیکھتا ہی نور خدا سے ہے۔ بی بی اپنے بیٹے امام حسین سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اپنے نانا کی شبیہ بننا، اپنے بابا کی شبیہ نہ بننا۔ شہزادی نے پرورش ایسی کی ہے کہ ایک کو محمد بنا دیا اور دوسرے کو علی۔ زمانے کو اگر علی کی ضرورت پڑی تو حسن کو علی بنا دیا، اور اگر محمد کی ضرورت پڑی تو حسین کو محمد بنا دیا۔ صلوات بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا۔ مرنے کے بعد عالم برزخ کے بعد حشر نشر کی منزل آئے گی، جہاں حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا عمل ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، سب لوگ وہاں جمع ہوں گے، یہاں تک کہ حیوان جانور سب جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقابلہ پیش کریں گے۔ اللہ ظالموں سے سوال کر کہ اس نے ہم پر ظلم کیوں کیا، ان قاتلوں سے سوال کر کہ ہم کو قتل کیوں کیا، اور جب جمع ہو جائے گے تو ایک مرتبہ ہاتف کی ندا آئے گی، اے محشر والو، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آنے والی ہے۔ سب کی آنکھیں بند ہو جائے گی۔ بی بی زہرا کے ہاتھ میں عباس کے بازو اور دوسرے ہاتھ میں بی بی زہرا اپنے لال کا خون میں رنگین کرتا لے کر آئیں گے۔ رسول خدا پوچھیں گے، بیٹی، تیری امت کی شفاعت کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ بی بی زہرا کہیں گی، بابا، آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو اور حسین کا کرتا ہی کافی ہے۔ لو، سارے نبی، سارے اوصیاء، سارے انبیاء، سارے علماء وہاں بیٹھے ہوں گے، سب جانور، چرندر، پرندر بیٹھے ہوں گے۔
यहाँ तक कि घोड़े आएंगे और सवाल करेंगे और उनमें करबला के घोड़े भी होंगे, सब जमा होंगे। महशर में अब एक मर्तबा महशर के आलम में हुसैन का जुलझना आएगा जिनका पूरा बदन में तीर होंगे। जुलझना अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं तो बेज़ुबान था, सवाल कर इन्होंने मुझ पर तीर क्यों बरसाए। उसके बाद अली अकबर का घोड़ा आएगा, उसके बाद कासिम का घोड़ा आएगा, उसके बाद ओनो मोहम्मद का घोड़ा आएगा, उसके बाद अब्बास अलमदार का घोड़ा आएगा। पहले ये घोड़े फरियाद करेंगे, परवरदिगार सवाल कर उन्होंने हम पर तीर क्यों बरसाए। उसके बाद जानवरों का सिलसिला खत्म होगा। अब एक मर्तबा अल्लाह का हुक्म होगा, करबला के सारे शहदा अपने हाथों में अपने अपने सर और दूसरे हाथ में कातिल का दामन पकड़े हुए महशर में आएंगे। अरबाब अज़ा अकबर आएंगे, दाहिने हाथ में अपना सर लिए होंगे और बाएं हाथ में कातिल का दामन पकड़े होंगे। कासिम भी इसी तरह आएंगे और मोहम्मद भी इसी तरह आएंगे और इस तरह से एक शहीद आएगा। अब 3 लोग ऐसे होंगे जिनमें से दो अपना सर भी नहीं ला पाएगा और एक अपना सर तो ले पाएंगे मगर कातिल को नहीं ला पाएंगे। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं कि ना ही अपना सर ला पाएंगे और ना ही कातिल को ला पाएंगे। वो दोनों कौन है? एक तो जनाब मोहसिन जिन्हें शिकम में शहीद किया गया, वो ना अपना सर ला पाएंगे और ना ही कातिल को ला पाएंगे। दूसरे अली असगर होंगे, नन्हे अली असगर भी नहीं ला पाएंगे। अरे तीसरे हुसैन होंगे जो सर तो लाएंगे मगर कहेंगे परवरदिगार हर एक का एक कातिल था, वो अपने हाथों से पकड़ कर लाया, मेरे तो हजारों लाखों कातिल है, मैं किस किस को पकड़ कर लाऊं। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर चलाया, किसी ने खंजर मारा, जिसके पास कुछ न था उन्होंने पत्थर से मुझे अजियत दी, मैं किस किस का दामन पकड़ूं। अजीजाने गिरामी मसाइब के सख्त जुमले आ रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं कि हाथ में एक सर तो है मगर बाएं हाथ में किसको लाऊं। शायद अब्बास अलमदार बढ़कर अर्ज करेंगे, परवरदिगार जिसके हाथ है वो तो सर ले आया, कातिल का दामन पकड़ कर लाया। ऐ मेरे मालिक मैं कैसे अपना सर लाऊं, अरे मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। अर्जुकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। उसके बाद देखिए बीबी जहरा कहेंगी, रब्बुल इज्जत कहेंगे, बेटी जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। जनाब फातिमा जहरा कहेंगी, ए बाबा जब तक मैं करबला का नक्शा यहाँ नहीं देख लूंगी तब तक मैं अपनी बेटियों को नहीं देख लेती, मैं कैसे जन्नत में जा सकती हूँ। अरे करबला में मेरा खून बहा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अजीब मंजर, एक इंसान एक अचावा ऊँटों पर आगे आएगा जिसके हाथों में हथकड़ियाँ होगी, पैरों में बेड़ियाँ होंगी, गले में खानदार तोप होगा, कमर में लंगर होगा, उसके पीछे 4 साल की बच्ची होगी, उसके पीछे सईदानियाँ होगी जिसके हाथ पुश्त से बंधे होंगे और सर बरहना होंगे। जनाब ज़हरा ये मंजर देख कर बेहोश हो जाएगी। एक मर्तबा रसूल नूरे मिंबर में उतरेंगे और सर जानू पर रखेंगे और उसके बाद पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाएंगे। अरबाब अज़ा ये मंजर देखकर बीबी फातिमा ज़हरा को गश आ जाएगा। रसूल ने उन्हें सुकून देने में पूरा करबला का मंजर महशर में पेश किया जाएगा, किस किस तरीके से करबला में शहीद किया गया और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा पेश किया जाएगा। परवरदिगार इन सब से सवाल करो, जालिमों से इन्होंने हमें कत्ल क्यों किया, उन्होंने हम पर जुल्म क्यों किया, इन्होंने हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों बांधी, इन्होंने बेड़ियाँ क्यों पहनाई, इन्होंने खानदार तो क्यों पहनाया, इन्होंने हमें ऊँटनों की नंगी पुश्तों पे सवार क्यों किया, सर बरहे नग दयार क्यों किया, सवाल करेंगे। और 20 सफर सन 65 हिजरी को जाबिर बिन अब्दुल अंसारी जियारत को गए हैं। जियारत करते करते कब्र हिलो जाबिर दूर हो गए। जा मेरी बहन आ रही
ہے، جابر دور ہو جا، میری بہن آ رہی ہے، اے جابر قبر سے دور ہو جاؤ۔ جابر اپنے غلام ہاتھیوں سے جلدی مجھے کنارے لے چل، اب جا کے ایک راستے پر کھڑے ہو کر میرے آقا سجاد آ رہے ہیں، جب آئے تو مجھے بتا دینا۔ جابر ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور غلام آگے بڑھا، کتنی دیر تک کھڑا رہا، اچانک بولے کالے کالے علم نظر آ رہے ہیں، علم کے پیچھے ایک لئیف النہار بیمار نظر آئے گا، اونٹ پہ بیٹھا تھا، اس کے پاس پیچھے کالی اماریاں نظر آئے گی، مگر ان میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک حسین کے غلام کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے، کتنی دور دور سے آئے ہیں، مگر ہائے حسین کے پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ خدا کی پرسہ دینے کے لیے ارباب عزا جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جتنی بیبیاں تھی اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا اور قبر حسین کی طرف بڑھے۔ زینب نے اپنے حسین کے پر اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، مہدی پناہ کے شام کا بازار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں۔ اے بھیا بہن کو لے کر آئے تھے نا، اب بہن مدینہ جا رہی ہے، چلو بھیا بہن کو مدینہ چھوڑ دو۔ ادھر بیبیاں ماتم کر رہی ہے، کبھی عباس کی قبر پہ کبھی حسین کی قبر پہ، اور ادھر آقا سجاد جابر نے کہا مجھے آقا سجاد کے قریب لے چلو۔ جب جابر کو آقا سجاد کے پاس لے کے چلے، جیسے گلے ملتے ہیں، جیسے پرسہ دینے آتے ہیں، کسی کے گھر میت ہوتی ہے تو اسے گلے مل کر رویا جاتا ہے نا، اسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ بھائی تم ہی ہمیں غم میں شریک ہو رہے ہو، غم میں شریک ہے۔ اسی طرح جابر چاہتے ہیں سید سجاد کو گلے لگا کر پرسہ دے۔ سید سجاد جابر دور ہو جاؤ تو کا زخم اتنا خطرناک ہے کہ گلے بھی نہیں ملا جاتا۔ اے جابر معافی چاہتا ہوں، گلے نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد بیبیاں ادھر ماتم کر رہی ہے، سید سجاد جابر کا ہاتھ پکڑے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جابر یہاں دیکھو میرا بھیا کڑیل جوان علی اکبر گھوڑوں سے گرا، یہاں اس کے سینے پر برچھی لگی، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہاں آنا محمد گرے، ایک ایک کی شہادت بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد دشمن آئے۔ اے جابر یہ مقام ہے جہاں میرا بابا گھوڑے زمین پر آیا، نہ ہی زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، 3 گھنٹہ اس کا لاشا تیروں پہ معلن تھا۔ ایسے ہی شمر ملعون خند خنجر لیے بیٹھا، حسین کی گردن پر خنجر پھیرنا شروع کیا۔ 12 ضربوں کے بعد حسین کا گلا تن سے جدا ہوا، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آندیاں چلنے لگی، منادی ندا دینے لگا اللہ قتل الحسین و بے کربلا، اللہ ذبح الحسین و بے کربلا۔